बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं मेहरुबाब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे सियासी मंजरनामे पर होती पल पल तब्दीलियों से। आजकल जो किस्सा चल निकला है वो है मिसाके मईशत का, जिस पर अपोजिशन ने हुकूमत को ऑफर की। वजीर आजम इमरान खान भी मान गए। जैसे स्पीकर को गो हेड दिया तो आसिफ अली जरदारी इससे फिरते नजर आए। अपोजिशन ने ये शर्त आयद कर दी कि वजीर आजम इमरान खान खुद राब्ता करें, क्योंकि हम जब बात करते हैं मिसाके मईशत की तो कहा जाता है कि जनाब ये NRO मांग रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून में भी इस सारी सूरत हाल को लेकर दो इस वक्त बयानिए हैं। शहबाज शरीफ साहब मिसाके मईशत की बात करते हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा इसे मजाके मईशत कह रही हैं। वो क्या कहती हैं आप भी देखिए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ये मेरे ज़ाती राय है कि मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है। मेरा ख्याल है उसको तो ये NRO देने के मुतरादिफ होगा। जिस बात पे उनका घेराव करना चाहिए उनको आप किस तरह से ये रिलीफ दे सकते हैं। वो अपनी नालायकी और अपनी नाअहली से उसने मईशत का जो हाल कर दिया है उस पे वो चाहता है कि अपोजिशन जमातों की मोहर भी लग जाए। जो भी उसकी गिरती हुई साख को सहारा देगा वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगी, मुजरिम कहलाएगी। जो मैंडेट चुरा के आता है आप उसको मीसाक की ऑफ़र नहीं करते, आप उसको इबरत का निशान बनाते हैं। कोई NRO उसको नहीं देना चाहिए, उसको अपना कंधा नहीं देना। और अब आपको दिखाते हैं कि मजाक मईशत असल में शुरू कहाँ से हुआ। वी आर प्रिपेयर्ड कि PTI के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। इट्स फॉर द कंट्री, इट्स फॉर पाकिस्तान। फॉर पाकिस्तान not only charter of economy, any charter we can sign with them provided they are sincere with the nation, not with us, with the nation, with themselves. मैं खुद भी इंशाल्लाह इस पे अपना रोल प्ले करूंगा। पे तो अब भी बात हो सकती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो कह रही हैं मरियम नवाज ने ये बयान देकर अपनी ही पार्टी पर खुदकुश हमला कर दिया है। अब नून लीग में चल क्या रहा है, मुफाहिमत को लेकर चलना है, मुजाहिमत करनी है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, मिसाके मईशत या मजाके मईशत, ये दो बयानिए क्यों मुस्लिम लीग नून में? इतनी अच्छी अच्छी बातें की थी मरियम नवाज साहिबा ने, आपने सिर्फ वो चीज़ उठाई जो बोन ऑफ कंटेंशन उसको कह लें। देखिए, मिसाके जमहूरियत के मुकाबले में मिसाके मईशत, अगर आप मेरे से भी पर्सनल राय लेंगे तो मिसाक एक कोई भी इकोनॉमिस्ट होगा, कोई भी इकोनॉमी को समझने वाला होगा, मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं है कि इसमें कैसे मिसाक हो सकती है। देखिए ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ तो मुख्तलिफ होती ही, उनका जो बुनियाद होती है डिफरेंस की वो होती ही इकोनॉमी है। कोई लेफ़्ट ऑफ सेंटर पार्टी होता है, कोई सेंटर पार्टी होता है, कोई राइट ऑफ सेंटर होता है, और वो डिफ़ाइन होते ही आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से है। मिसाल के तौर और विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी, मिसाल के तौर पर असद उमर वाज एंटी प्राइवेटाइजेशन। जो अक्टूबर की कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की अगर आप मीटिंग देखें तो बड़ा क्लियरली कहा गया कि पाकिस्तान स्टील को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, और हफीज़ शेख साहब आए तो उन्होंने कहा प्राइवेटाइज किया जाएगा। अब एक मुख्तलिफ राय है विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी। साहब, मेरा ख्याल है कि इस बात पे तो आपको कोई दो राय नहीं होंगी कि राइट और लेफ्ट की पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान के अंदर खत्म हो चुकी है। हमने देखा कि आप और पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब और ANP और इस तरह की राइट और लेफ्ट की बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज जो कभी आज तक नहीं मिली, वो सारी एहतसाब के अमल के ऊपर एक ही पेज में। तो राइट लेफ्ट पॉलिटिक्स तो आप लोगों ने खुद दफन कर दी। सवाल यह है आपसे कि क्या शहबाज शरीफ साहब को, ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब को इस बात का इल्म नहीं था कि उन्होंने पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? क्योंकि इस वक्त PMLN के सारे लीडर्स लगता है बज़ाहिरन कि कम से कम मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ साहब के बयानिया के साथ आज शहबाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा के बयानिया के साथ खड़े हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने ये खुद ही बात कर दी थी जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं, हम मिसाके मईशत करना चाहते हैं, तो दुनिया ने सोचा कि ये PMLN की बात हो रही है? देखिए, एक तो बयानिया PMLN का एक ही है और वो है नवाज शरीफ का बयानिया। तो शहबाज शरीफ का नहीं है? कोई दो राय नहीं है। तो शहबाज शरीफ का नहीं है? नहीं, नवाज शरीफ का बयान
نہیں اب یہ آپ زبردستی اب آپ میں سے پوچھیں کہ شاہد خان عباسی کا نہیں ہے بھائی نہیں، ایک شہباز شریف بیانیہ صاحب کا ہے، مختلف اور وہ- بیانیہ لیکن تو کیا محمد وہ- زبیر صاحب پھر بات شہباز شریف صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ اگر بیانیہ صرف نواز شریف صاحب کا ہے وہ تو پھر مساق معیشت کی بات کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں. نہیں شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ ہے پی ایم ایل این کے. ہی از دا لیڈر آف دی اپوزیشن. اہم ترین رول ہے اور وہ اپنا رول بھی بڑا زبردست طریقے سے پلے کر رہے. میں نے آپ کو جو فارمر فائنینس منسٹر کی پی ٹی آئی کی اور پریزنٹ فائنینس منسٹر کی اگزامپل اسی لیے دی تھی کہ ان چھوٹی چیزوں پر بنیادی ڈفرینسز ود ان اے پولیٹیکل پارٹی ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے جو چیز انہوں نے ایڈریس کی تھی اور جس کی اہمیت تھی وہ اس کمیشن کے حوالے سے میرا خیال ہے اگر آپ پاکستانی قوم کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کمیشن کے حوالے سے ضرور ڈسکشن کریں کہ جی حکومت نے جو کمیشن کا اعلان کیا اور جو پچھلے 10 سال کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن کرے گی اور دوسری باتیں بڑی اہم ہیں. سو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اچھا یہ بتائیے گا زبیر صاحب کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی سائملٹینیسلی دو چیزیں یعنی دو واقعات ہوئے. ایک آپ کی پارٹی کی طرف سے میثاق معیشت کی بات ہوئی. آئی ایگری کہ 8 مہینے پہلے ہوا تھا, ابتدا میں قبول کر لیا جاتا, پی ٹی آئی قبول کر لیتی تو شاید اس کے لیے کچھ آسانیاں ہوتی. اس کے بعد پھر یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ آ گئی. جیسے ہی پی ٹی آئی نے اس کو قبول کرنے کا عندیہ دیا, آپ دونوں نے اس کو اس سے آپ دونوں آپ کی پارٹیاں ذرا پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کیا 8 مہینے پہلے میثاق معیشت قبول کیا جا سکتا تھا, آج نہیں؟ ایک تو بالکل 8 مہینے, وہ کہتے ہیں نا کہ a week is a long time in politics. 8 مہینے تو بہت ہی لمبا عرصہ ہے. 8 مہینے میں تو کہانی ہی چینج ہو گئی ہے اور اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ معیشت کے ساتھ جو کیا ہے پی ٹی آئی نے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. تباہ برباد ہو چکی ہے معیشت. کوئی بھی اہداف آپ اٹھا کے دیکھیں گے وہ جو مرضی کہانی ادھر سے ادھر پیش کرنے کی کوشش کریں, لیکن دنیا بھر میں ایک سٹینڈرڈز ہیں اور وہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر سے ہی دنیا دیکھتی ہے کہ جی معیشت آگے جا رہی ہے, پیچھے ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. ایک تو معیشت تباہ حال ہو گئی. دوسری جو میرا خیال ہے جو پولیٹیکل پولرائزیشن شروع کی خود وزیر اعظم نے, اور اس کی تو حد یہ ہے کہ وہ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر سے. اب اگر ایک پرائم منسٹر ہاتھ ملانا نہیں چاہتا اور ہم بات کر رہے ہیں میثاق کی, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایون یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نارمل ڈیز میں نہیں, آج کل بھی نہیں ہاتھ ملاتے ہیں. پارلیمنٹ میں آتے میں نے تو 10 دفعہ کہا ہے کہ جی وہ صرف ہاتھ ملا لیں, ہماری طرف سے ہم دونوں ہاتھ آگے بڑھائیں گے. اب ایک شخص ہاتھ نہیں ملا سکتا. فیبری میں جب پاکستان انڈیا کا سٹینڈ آف ہوا تھا, آپ کو یاد ہے ایک بریفنگ ہوئی تھی جس میں آرمی چیف بھی آئے تھے اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی. وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی اور اس میں 3-4 پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہیں پارلیمنٹ میں, اس کے 5-6 رہنما اس میں نہیں آئے تھے. اور ایک ہی وجہ تھی کیونکہ اس میں کم لوگ تھے اور وہاں 20-25 لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے ہاتھ ملانا پڑتا اور بڑا آڈ لگتا کہ اگر آپ آگے سیدھا اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے. اگر وزیر اعظم نے اپنا ایک جی گزارش ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ میثاق معیشت جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں اور ہاتھ ملانا اتنی بڑی بات ہے جس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ نہیں ہونی چاہیے. میری آپ سے جو سب لوگ پوچھنا چاہتے ہیں سوال, میرا سوال سن لیجیے گا. سب لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بار بار پروڈکشن آرڈرز پہ آئے نیشنل اسمبلی کے اندر, اس کے اوپر وہاں پہ انہوں نے بہت سی تقاریر کی. سب نے یہ سوچا, سب نے یہ جانا کہ جو بات شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر کر رہے ہیں, باوسوق کر رہے ہیں, کوئی اسمال پریس کانفرنس میں نہیں کر رہے, فلور آف دی اسمبلی پہ کر رہے ہیں, وہ پی ایم ایل این کی پارٹی لائن ہے. انہوں نے پہلے پوچھ لیا ہوگا نواز شریف صاحب سے, انہوں نے پہلے کہیں مشاورت کی ہوگی, کوئی ڈیسیژن ہوگی, کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں, پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. کیا آج کے بعد اس چیز کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں جو بھی کہتے رہیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پہلے ہم اڈیالہ سے پوچھیں گے, اگر شہباز شریف صاحب نے کنسلٹ کیا ہوا تو ٹھیک ہے, ورنہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی سپیچ میننگ لیس ہے پارلیمنٹ میں؟ یہ آپ ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سر سوال ہے, بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے. جی سوال ہے, بالکل صحیح کہہ رہے. شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی پارٹی لیڈر ہو وہ اسمبلی میں بہت سی بات کرتے. اگر آپ یہ کہیں کہ 90-95% ان کی بات ول کیری دی انٹائر
پولیٹیکل پارٹی بیہائنڈ اٹ سیلف, تو اٹس اے ریزنیبل تھنگ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی 100 آؤٹ آف 100 کوئی بات وہ پوچھ کے تھوڑا کرتے ہیں. ایک اسمبلی میں بہت سی تقریریں ہوتی ہیں. آپ زبیر صاحب پی ٹی آئی کا دیکھ لینا, شاہ محمود قریشی بنیادی معاملہ یہ جو نہیں, بات کرتے ہیں یا جو زبیر صاحب بنیادی معاملہ یہ کہ 19 جون کو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک تقریر کا کلپ رکھا, یعنی آج سے 4 دن پہلے. 4 دن میں ایسی کیا تبدیلی آئی کہ جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کے صدر کی بات کو اس کی وائس پریزیڈنٹ جو ہیں مریم نواز صاحبہ, وہ مساق پر مذاق کی پھپتی کس رہی ہیں. آخر ایسا کیا ہوا؟ یہ ہے اصل دشواری. کچھ بھی نہیں. ایک میں اس کو پراپرلی ایکسپلین اس طرح سے کر دیتا ہوں. دیکھیں, ایک تو آفر آج بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جی اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پازیٹیو رسپانس آتا ہے, میں صرف مساق جمہوریت یا مساق معیشت کی بات نہیں کر رہا, اوور آل بیسس پر کہہ رہا ہوں کہ جی اگر وہ آتا ہے. یہی پی ایم ایل این تھی, یہی پیپلز پارٹی تھی جو شور ہنگامہ کر رہی تھی پی ٹی آئی کی نظر میں, اور پھر اس کے بعد ایک جنرل ایگریمنٹ ہوا کہ جی ٹھیک ہے ہم حکومت کے جو لیڈرشپ ہے ان کی بات ہم سنیں گے اور وہ ہماری بات سنیں گے. تو یہ تو اس قسم کی چیزیں جو کہنا کہ جی 4 دن پہلے یہ کیوں آپ شور مچا رہے تھے, اب کیوں نہیں شور مچا رہے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پالیسی نہیں چینج کر لی. آپ بالکل آپ بات کرتے, مریم نواز نے جو بات کی ہے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہم مساق کرنے کے لیے تو اس وقت تیار ہوں جب پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے اور خاص طور پر پرائم منسٹر کی طرف سے ایک سیریسنس ہو. اور سب سے بڑا جو ہمیں کنسرن ہے وہ یہ ہے ان کی لیجیٹیمیسی کا کنسرن. آج میں جرنلسٹ ہوں, اگر یہ بتائیے گا زبیر صاحب کہ مجھے 19 تاریخ کو سابق چیف منسٹر شہباز شریف کی بات یاد رکھنی چاہیے جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں, پی ایم ایل این کے صدر ہیں, یا مجھے آج کی گفتگو کو پی ایم ایل این کا نیریٹو سمجھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے دونوں امپورٹنٹ ہے. یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پازیٹیو رسپانس کرتی ہے. اور بہت سی دفعہ آپ کے لیڈرشپ میں سے کچھ لوگ پریشر ڈالنے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں. لیٹ پی ٹی آئی لیڈرشپ کم بیک نا. زبیر صاحب اگر پھر دوبارہ آفر کر دیتی اب یہ سننے میں آج اگر اس کا معذرتاً اب یہ سننے میں 3 موقف ہو گئے. شہباز شریف صاحب کا موقف یہ تھا کہ ہم مساق معیشت کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میں اور نواز شریف صاحب بالکل یہ مساق معیشت نہیں کرنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ مذاق معیشت ہے. آپ نے بھی اس کو تھوڑا سا مزید تبدیل کر دیا. آپ نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی سیریس ہوگی تو پھر ہم بھی یہ بات کر لیں گے. مریم نواز صاحبہ نے یہ نہیں کہا. مریم نواز صاحبہ نے آج یہ نہیں کہا کہ اگر پرائم منسٹر فون کر کے کہیں گے تو پھر یہ مذاق نہیں ہوگا. میرا خیال ہے تیسرا موقف آپ نے بنایا. میں نے کہا کہ لیٹ پی ٹی آئی لیڈرشپ فرسٹ کم بیک نا, پھر اس کے بعد ہم اس کے بعد والا موقف آپ دیکھیں واٹ ول دے کم بیک آن. اگر آپ یہ انٹرٹین ہی کرنے کو تیار نہیں ہیں تو وہ کس چیز پہ کم بیک کریں گے؟ دیکھیں مثال کے طور پر دیکھیں کمیشن, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. انہوں نے کمیشن کا اعلان کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کمیشن تیار ہیں انویسٹیگیشن کروانے کے لیے جو قرضوں کے حوالے سے, لیکن ہماری یہ کنڈیشنز ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی پہلے صاحب نے تو بات کی تھی کہ ہم تیار ہیں اور آپ کنڈیشنز لگا رہے ہیں, یہ تو 2 مختلف باتیں ہوگی. 2 مختلف باتیں نہیں. ناؤ لیٹ دا پرائم منسٹر کم بیک ٹو سے کہ جی جو مریم نواز صاحبہ نے آج کمیشن کے حوالے سے پلیز تھوڑا کلیریفائی کر دیجئے, تھوڑا سا کلیریفائی کر دیجئے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ کیا اگر پرائم منسٹر اپنی سیریسنس شو کرے گا تو کیا پی ایم ایل این یہ مساق کل یا پرسوں کر لے گی؟ کیا آپ بھی بالکل کڈش باتیں کر رہے ہیں. صرف سوال ہے ایک دن کی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نہیں. اچھا یہ چلے میرا اور آپ کا ہو گیا. یہ دیکھیں اب میں سٹانس جو لے رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کبھی ہاں کریں گے ہی نہیں. سو میرا تو پوائنٹ ہی ڈیفرنٹ ہے کہ وہ کریں گے ہی نہیں. جس دن کریں گے نا اس دن آپ ہمارے سے 10 سوال کر لیجئے گا کہ اب مریم نواز کی بات چلے گی یا
شہباز شریف کی، دونوں سیم بات کر رہے ہیں. صرف کہنے میں یہ فرق یہ ہے کہ عمران خان ہاں کریں گے ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے. حبیب صاحب شہباز شریف کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں کہ اگر حکومت ایک قدم آگے آئے گی تو ہم 2 قدم آگے آئیں گے. وزیر اعظم نے گو ہیڈ جیسے ہی دیا، بیانیہ یہاں پر تبدیل ہو گیا. آپ بتائیں یہ اندرون خانہ وزیر اعظم نے کب گو ہیڈ دیا؟ اسپیکر کو گو ہیڈ دیا ہے، اسپیکر اسد کیسر کو گو ہیڈ دیا ہے سر. نہیں سن لیں، آئی ایم سوری ٹو سے اسد کیسر ڈز ناٹ ایون نو جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں گا. اسد کیسر کی خیر ملاقات ہوئی ہے. حبیب صاحب اکانومی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم کل کو آپ مجھے وہ سائنس کے کسی ٹیکنالوجی کے نیوکلر اس میں بٹھا دیں گے کہ میں کہوں گا میں بھی شامل ہوں گا. بھائی یار یہ کوئی آسان چیزیں. پہلی بات یہ ہے I want to hear, PMLN wants to hear from عمران خان. میں نے تو نہیں شکایت کی کہ شفقت محمود ہاتھ نہیں ملاتے، میں نے تو نہیں کہا کہ اسپیکر ہاتھ نہیں ملاتے، میں نے تو نہیں کہا کہ باقی لوگ ہاتھ نہیں ملاتے. اصل قصہ ہے عمران خان کا. عمران خان ہاتھ ملائے اور پھر آپ ہمارے سے 10 سوال پوچھ لیں کہ اب آپ بات کا جواب. عمران خان یعنی آپ کی شرط یہ ہے کہ عمران خان آگے بڑھیں اس پہ، اس پروپوزل کو لے کے آگے بڑھیں. شرط کیا؟ یہ تو سٹینڈرڈ ہے. آپ ایک سیکنڈ، آپ کو آپ کے دفتر میں نہ آنے دے کوئی اگر آپ کہیں کہ میں فلانے سے ہاتھ نہ ملاؤں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ بات کیا کر رہے ہیں. اٹس اے فنڈامنٹل ایشو. اٹس اے فنڈامنٹل نہیں سر، بڑا فنڈامنٹل ایشو ہے. یہ ایک پرائم منسٹر کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے. جی زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں جب آپ میثاق معیشت کو ہم جیسے اب آج آپ کی میں اس بات سے کسی حد تک اگری کرتا ہوں کہ شاید عمران خان خود اس پروپوزل کے ساتھ کبھی بھی آگے نہ آئیں، لیکن اب کیا اس میثاق کی بات ختم ہوتی ہوئی جیسے نظر آ رہی ہے، تو آپ کے خیال میں ہمارے پاس ریکنسیلیشن کے یا ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے قیام کے بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن کوئی امکانات باقی بچیں؟ دیکھیں، یا تو ہم بات کر رہے ہوتے اگست 2018 میں تو ہم کہتے کہ یہ اگر یہ ہوتا اور اگر یہ ہوتا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں 10 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، تقریباً سال ہو چکے ہیں. تو سال کے بعد اگر میں مڑ کے یہ کہوں گا اور مختلف لوگ اپوزیشن میں مختلف ہی بات کریں گے، ایسا ہی محسوس ہوگا. کوئی آج بھی کھڑے ہو کے کہے گا کہ جی عمران خان آئے اور ہم 2 قدم بڑھانے کی بات کرتے ہیں، اور کوئی کہے گا کہ جی میں تو تھک گیا ہوں ہاتھ آفر کر کے، اگر وہ آگے نہیں بڑھتے تو آئی ایم سوری آئی ول ناٹ شیک ہینڈز. تو یہ تو اٹس اے سیم اپروچ. دیکھیں وی آر ٹاکنگ آفٹر 10 months. ہم کوئی پہلے دن تو نہیں بات کر رہے کہ پہلے دن یہ کہا تھا تو اب کیا کریں. سو پوائنٹ یہ ہے 10 مہینے ہو چکے ہیں. میں ہر روز پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز کو بھی چیلنج کرتا ہوں، آپ بھی کہہ دیجئے گا کہ عمران خان کی اگر ہمت ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں تو آ کے شہباز شریف سے ہاتھ ملا لیں. اتنا سمپل سا ہے. اچھا ساتھ اعتراض ہی کیا ہے جو مطالبہ کر رہی ہے اپوزیشن تو سارا پریشر آپ کو دیکھیں میں ساتھ اعتراض کیا ہے اپوزیشن اگر مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران ہاتھ ملا لیں بھائی، ہاتھ ملائیں، وہ 2 قدم آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ اصل میں پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں باقی معاملات کی طرح کہیں یو ٹرن ہی نہ لے لیں. دیکھیں میں بڑا خوش ہوں کہ زبیر صاحب نے اتنے امپورٹنٹ نیشنل، پہلے ان کو تو کرنے دینا اپنا کام. میں رباب بڑا اس بارے میں خوش ہوں کہ زبیر صاحب نے اتنے امپورٹنٹ نیشنل ایشو کی طرف ہماری نشاندہی کی کہ ایک شخص دوسرے سے ہاتھ کیوں نہیں ملا رہا. کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بہت سے مسائل ہیں اور اس کے اندر سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کون کس سے ہاتھ ملا رہا ہے اور کون کس سے ہاتھ نہیں ملا رہا. جن لوگوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے تھے وہ آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں، جنہوں نے نہیں پھاڑنے تھے وہ نہیں ملا رہے. لیکن زبیر صاحب، سر میرا اگر آپ موقع پورا ہونے دیجئے، زبیر صاحب کی بات سن کے شاید وہ اگر کلیریفائی کر دیں تو بہتر ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ آئی، ناقص عقل میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ اب 3 موقف آن دا فیلڈ ہیں. ایک وہ جو شہباز شریف صاحب کا تھا جو کہتا ہے کہ ہم میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ جو مریم نواز صاحبہ کا ہے جو کہتا ہے کہ ہم کسی صورت میثاق نہیں کریں گے. اس کا تو گہراؤ کرنا چاہیے اس وزیر اعظم کا جو کہ اس طرح کی مذاق کی بات کر رہے ہیں. اور تیسرا جو ابھی زبیر صاحب نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر ہاتھ ملا لیں تو، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ملائیں گے تو ہم اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. یہ 3 مختلف چیزیں ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے. نہیں ایک تو آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں آپ نہ ڈالیں. میں نے کہا وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے. اینڈ دس از بیسڈ آن دی ایکسپیرینس آف لاسٹ 1 year اینڈ دس از بیسڈ آن ایکسپیرینس جو ان کے عمران خان صاحب جو ہیں. سو میرے کہنے میں تیسری اپروچ نہیں ہے. میرا نظریہ، میری تھنکنگ ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. اب آپ یہ کہیں گے یہ تیسرا موقف آ گیا. تیسرا موقف نہیں آ گیا. میرے سے کل کو آپ طلال چودھری صاحب وہ کہیں گے، میرے نظر میں شاید وہ آ کے ہاتھ ملا لیں گے اور جب بھی ڈال لیں گے.
تو آپ کہیں گے یہ چوتھا موقف آ گیا. بھائی پہلے تو عمران خان کو کرنے دینا ایکشن, اس سے پہلے آپ ہمارے سے یہ نوشنل کوسچنز پوچھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کر دیا, اگر انہوں نے یہ کر دیا, اگر آپ اینڈ میں یہ بتا دیجئے, آپ شہباز شریف صاحب کے موقف سے ڈس ایگری کرتے ہیں جس طرح مریم نواز صاحبہ نے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ, اچھا لیٹ می آلسو چینج دا ٹاپک. ایک میں جس چیز پر نشاندہی جو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز اگر آپ نے اس کے لیے صرف مجھے بلایا تھا تو مجھے پتا ہوتا تو میں, اب ظاہر ہے ہم نے میرا خیال ہے 10-12 منٹ اس پر لگا دیا اور سارا کچھ. نہیں, ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے پاکستان کی عوام, آپ زور دے رہے ہیں اس ایشو پر جو کہ عوام کے لیے اس سے زیادہ 10 ایشوز ہیں. وہ ہے معیشت کا اٹسیلف, وہ ہے جو کمیشن بنانے کا اٹسیلف. تو ایشو تو آپ عوام کی نہیں ڈسکس کر رہے ہیں اور مجھے تانا دے رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی ہے تو صرف ہاتھ ملانے کا. آپ انسسٹ کر رہے ہیں, آپ تو بالکل آپ ایسی بات کر رہے ہیں, تو آپ مین ایشوز پر کیوں نہیں؟ ہم نے 10 منٹ کر لیا نا بات. کین وی ڈسکس سم تھنگ ایلس؟ مریم نواز صاحبہ کی اگر پریس کانفرنس کو لے کے بات کریں جی صحیح, دیکھیں اس لیے کیونکہ مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ میں کوئی پی ٹی آئی والوں سے بات کر رہا ہوں جو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کمیشن کی بات اور قرضوں کی بات. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کمیشن پہ بھی ہم ضرور بات کریں. جی ایسی ہے, ایسے ہی لگ رہا ہے, ایسے ہی لگ رہا ہے. خان صاحب نے کہا کہ 2008 سے لے کے 2018 تک بڑے قرضے لیے, پاکستان تباہ ہو گیا, اور انہوں نے پوری کیمپین اس پر کی اور آپ سب لوگوں نے پیچھے نعرے لگائے. اور یہ کیا خان صاحب نے بات کی ہے, نہ کسی نے نمبرز دیکھے, نہ کوئی تجزیہ کرنے کی کوشش کی. صحیح. اب اگین بات یہ ہے کہ ہم سال گزرنے کے بعد بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی پرفارمنس کے بعد. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے قرضوں کا جانچ پڑتال کرنی ہے تو اس سال کے قرضوں کی کیوں نہیں کرنی ہے؟ صحیح. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے بائی فار جو لیے گئے ہیں وہ اس سال لیے گئے ہیں. ٹھیک, آپ ایکسپلینیشن کر دیجئے گا نا جا کے کمیشن میں کہ کیوں لیے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنے سال کو اگنور کر کے, اور میرا خیال ہے خان صاحب اتنے کیا میں کہوں چائلڈش ہیں کہ شاید ان کو اپنے قرضوں کی نوعیت بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے, بہرحال آپ کا کنسرن یہ ہے کہ اگر معاملات کی چھان بین ہو ہی رہی ہے تو اس سال جو قرضے لیے کہ ان کی بھی چھان بین ہونی چاہیے. دوسرا بھی ہے کہ انٹرنیشنل آڈٹ فرم کرے. یہ جو کمیشن کی کمپوزیشن ہے, دیکھیں نا فائنینشیل میٹر ہے, فائنینشیل میٹر کو کس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے؟ وتھ اسٹرانگ فائنینشیل بیک گراؤنڈ نا. مطلب آپ مجھے سائنس کی تحقیقات کرنے کے لیے بٹھا دیں گے تو میں رپورٹ بھی جو بناؤں گا وہ ویسی ہی رپورٹ ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت بریک کا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو قرضوں کا جو پہاڑ ہے اسے کھودنے کے لیے کمیشن بن گیا ہے, اسی پر بات کریں گے. بیرسٹر شہزاد اکبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو بتائیں قرضوں کا پہاڑ کھودنے کے لیے کمیشن بن گیا ہے. 11 رکنی یہ کمیشن ہے جس کے سربراہ حسین اصغر ہوں گے, لیکن اس بنتے کمیشن پر مریم نواز کچھ سوالات اٹھا رہی ہیں. وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. جس نے ایک اینٹ لگائے بغیر عوام کو, پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا ہے, وہ آج کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہا ہے. کمیشن تو میرا خیال ہے کہ بنے گا, 2008 سے شروع نہیں ہوگا, وہ 1999 سے شروع ہوگا. 2019 جو کہ نالائق اعظم کا پہلا فسکل ایئر ہے, یہ سال بھی اس میں انکلوڈڈ ہوگا. اس کمیشن کے اندر گرانٹس کی تحقیقات بھی ہوں گی. وہ گرانٹس کہاں گئیں, چاہے وہ کولیشن سپورٹ فنڈ ہو یا وہ کوئی بھی ہو, وہ گرانٹس بھی اس میں شامل ہوں گی. اس میں نیب کو شامل کرنا کیا میسج دے رہا ہے بھائی؟ نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے, اس میں آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو شامل کر رہے ہیں. اس میں جو ایریا ایکسپرٹس ہیں وہ تو شامل ہیں ہی نہیں. آئی ایس آئی کا کیا کام ہے اس میں ایم آئی کا کیا کام ہے؟ کیوں آپ ایسے اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں؟ اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کو بھی ان خرافات سے دور رہنا چاہیے. یہ جو فیصلے ہیں نا, اس کا جواب چند اشخاص کو نہیں, پورے اداروں کو دینا پڑے گا. اس کمیشن کو یا پھر کوئی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل آڈٹ فرم جو ہے وہ اس کا آڈٹ کرے, یا کوئی بین الاقوامی مالیاتی ادارہ اس کی انویسٹیگیشن.
मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, जो एतराज़ अपोजिशन भी कर रही है इसमें नाब के लोग भी शामिल हैं, तो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करने से नाब की इंडिपेंडेंसी तो नहीं चैलेंज होगी? जी शुक्रिया। मैं बात शुरू करने से पहले सिर्फ ये अर्ज़ करता चलूँ कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया, मैंने मोहतरमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ये किस हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि ये तो इस वक्त एक कन्विक्टेड हैं, खातून हैं, और इसके साथ साथ इनके ऊपर इनके पास अपनी पार्टी का कोई ओहदा भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की तरफ से जो पटिशन दायर थी इलेक्शन कमीशन में, उसके की तरफ से जो जवाब आया इनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन में, वो यही था कि इनके पास तो पार्टी का भी कोई ओहदा नहीं है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाकी मुज़म्मरात थे वो तो इस तरफ निशानदेही करते हैं कि शायद पार्टी में कोई डिवीज़न भी है, सारे लोग एक पेज पे नहीं हैं। दूसरा मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, ये जो बात फरमा रहे हैं कि इन्होंने शायद कमीशन के जो TORs हैं वो पढ़े नहीं हैं, इनकी ख्वाहिश तो पूरी होगी। ये जो इंटरनेशनल ऑडिट फर्म वाली है, वो ऑडिट फर्म तो उसके TORs के अंदर शामिल है कि कमीशन इसके लिए इंटरनेशनली रिप्यूटेड इंटरनेशनल ऑडिट फर्म को हायर कर सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो आप कह रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म के अंडर होगी, तो कमीशन तो वज़ीर आज़म के अंडर नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने विच मीन्स आइन के तहत फेडरल जितने वफाकी वज़ीर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया और इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट उनको सबमिट करनी है। इसका अच्छा, ये मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के मातहत काम कर रही है। आप बना रहे हैं उमर हमीद साहब जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस के, गालिबन ये इसके सेक्रेटरी होंगे। ये साहब मैं देख रहा था कि ये तो पहले जो भी है, क्योंकि बाय नेम तो नहीं है, वो तो जो भी मतलब ये होंगे ना, होगा, जो भी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के भी ये सेक्रेटरी थे। उसके बाद कर्जों का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था BISP, इसके भी सेक्रेटरी रहे जिसमें 150 अरब रुपए आए। ये 2016 में एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, फिर नरगिस सेठी के साथ भी इन्होंने काम किया। एक वो शख्स जिसका पूरा करियर जो है वो कर्जे लेने और नेगोशिएट करने में गुजरा, आपने इसका सेक्रेटरी बना दिया। क्यों? ये आपको नहीं लग रहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट है? अभी अकरम साहब, मुझे थोड़ी हैरानगी हो रही है आपके सवाल के ऊपर। चलें मैं इसका जवाब दे देता हूँ। बाय डेजिग्नेशन है, चूँकि ये डेजिग्नेशन इसलिए यहाँ रखी गई स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको डील करेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ही की तरफ से ही, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ही ये प्रपोज़ल कैबिनेट के सामने पेश हुआ, उन्हीं की तरफ से नोटिफिकेशन ये हुआ। और दूसरी चीज़ है कि सेक्रेटरी ने काम कोऑर्डिनेशन का करना है, वो उसका एक एडिशनल कोऑर्डिनेशन के लिए मेंबर है। बाकी इसकी सरबराही जो कमीशन के सरबराह करेंगे उन्होंने ही फैसला करना है, और इसके अंदर तमाम मेंबरान होंगे। जो स्पेशल सेक्रेटरी इसके अंदर लगाए गए हैं उनका काम इनके कोऑर्डिनेशन कराना है मुख्तलिफ महकमों के साथ। और इनके पास ये बताइएगा BRT कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है, मैं कंप्लीट कर लूँ। जी बताइए। मैं कंप्लीट कर लूँ। जी। और इनके पास तमाम इख्तियारात वही होंगे जो कमीशन के तहत हैं, जो एक कोर्ट के पास इख्तियारात होते हैं। उसके अंदर CRPC और CPC के दोनों के इख्तियारात हैं, और वो किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन तलब कर सकते हैं। तो उनकी पावर्स में या उनकी इंडिपेंडेंस में कोई सवाल नहीं आएगा। और बाकी ये को जब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो आप देख लीजिएगा। अब उसके अंदर आज कोई अगर स्पेशल सेक्रेटरी है इस तरह से, तो आप अगर कमीशन के सरबराह के ऊपर शुरू करेंगे, तो अगर उन्होंने आज से 25-30 साल पहले सर्विस शुरू की तो कभी इस निज़ाम का ऐसा था, कभी उस निज़ाम का ऐसा था। लेकिन ये बताइएगा जो होगा अगर आप जाएंगे, PTI का तो सबसे बड़ा फोटे ये है कि एहतसाब हमसे शुरू करें। तो हमसे शुरू करने का मतलब ये है कि परवेज खटक साहब को बुलाया जाए, क्योंकि BRT के लिए उन्होंने कर्जा लिया था। तो वो भी इसमें शामिल होगा इस एम्बिट में या नहीं? जो KP की 5 साल की गवर्नमेंट है। देखिए, ये कमीशन पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, बड़ी इसकी छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। फिस्कल डेफिसिट और डेट लिमिटेशन एक्ट है 2005 का, जो ये कहता है कि 60% GDP से ज़ायद कर्ज नहीं लिया जाएगा। सन 2012 में वो जो कैप थी वो ब्रीच कर दी गई, और वो कॉन्टीन्यूसली ब्रीच्ड है। 6,000 अरब से कर्ज बढ़ता बढ़ता 30,000 अरब तक हो गया। जब मुद्दत रखी गई 6,000 अरब से जब शुरू हुआ तो 2008 का सन था। 2018 में जाएंगे तो उसके अंदर वफाकी और सूबाई हुकूमतें सारी आएंगी। अब अगर उस दौरान अगर
صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی تھی کسی صوبے میں تو اس کا بھی احتساب ہوگا, اس کے بھی اکاؤنٹس دیکھے جائیں گے, اس کے کانٹریکٹس بھی دیکھے جائیں گے, یہ بھی دیکھا جائے گا کیا وہ قرض لیا گیا, وہ قرض کہاں خرچ کیا گیا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا. اگر کرے گا تو سوال کرنے کے لیے تو آپ 4 لوگ. بیرسٹر صاحب 2-3 لیگل سوال ہیں, کیونکہ آپ کا اس کے اندر لیگل ایشو بھی آپ سے ہی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. اس میں جو پوائنٹ نمبر ڈی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پبلک آفس ہولڈر کے پرائیویٹ فیملی ممبر نے اگر کسی پبلک فنڈز کا استعمال کیا تو اس کے اوپر بھی کاروائی ہوگی. لیکن یہ بات آلریڈی نیب کے قانون کے اندر موجود ہے اور نیب اس کے اوپر بہت سی چیزوں کے اوپر پرائیویٹ یوز آف ہیلی کاپٹرز اور دیگر چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے. تو یہ اوور لیپ کیسے فنکشن کرے گا, میرا پہلا پوائنٹ. اور دوسرا, آپ نے بھی اس کے اندر لکھا کہ جو 2005 کے قانون جس کو بھی آپ ریفر کر رہے تھے, کیا اس میں جو ترمیم کی گئی وہ غیر آئینی تھی یا نہیں تھی, یہ بھی ایک کمیشن دیکھے گا. یہ تو پوری طرح ایک عدالت کا کام ہے, عدالت کا کام ہے دیکھنا کہ قانون کی ترمیم غیر آئینی تھی یا نہیں تھی. یہ والی پاورز اس کمیشن کے پاس کیسے ایکسرسائز ہوں گی؟ دیکھیے ساتھ بڑی سمپل سی بات ہے, کمیشن نے سفارشات دینی ہے. کمیشن نے نہ ہی کسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے نہ ہی کسی کے اوپر ٹرائل چلانا ہے. اس کے لیے جو سمری کیبنٹ کے سامنے موو کی گئی اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ کمیشن اپنی سفارشات دے گا, اور اس کے اوپر اگر کسی کے اوپر فوجداری مقدمات قائم کرنے ہیں تو ملک کے مروجہ قوانین اور اداروں کے مطابق ان کو ریفر کر دیا جائے گا. اب دیکھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب کا جو مس یوز آف پرائم منسٹرز ایروپلین تھا, اس کا کیس اگر آلریڈی نیب کے پاس ایگزسٹنگ ہے تو وہ اس سے بڑھ کر جائیں گے, اس کے علاوہ چیزیں تلاش کریں گے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مس یوز ہوا, اور اس کے علاوہ پبلک فنڈز کا مس یوز کی بات آ سکتی ہے. ابھی تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دبی ہوئی ہیں, جو ابھی بکر صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ کوئی کہاں بیٹھا ہوا تھا کبھی. دیکھیں بالکل نیب کا ایمبٹ ہے, نیب نے پروسیکیوٹ کرنا ہے. آپ نے تو بہت ساری چیزوں کو معلوم کرنا ہے, آپ نے اس کو ہولسٹیکلی بھی تو دیکھنا ہے نا کہ جب آپ قرض بڑھتا گیا تو وہ قرض کہاں خرچ ہوتا گیا. اچھا یہ بتائیے گا شہزاد اکبر صاحب, اگر میں پاکستان کے ایک رپورٹر, میں صرف ایک شہری کے طور پہ جب میں ویب سائٹ پہ نظر ڈالتا ہوں فینانس کی, تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2010 میں ہمارے پاس سیلاب آیا تھا, ہمیں امیڈیٹلی پیسے کی ضرورت پڑی تھی. اس میں $16 ارب جو تھا, پارلیمنٹ آپ بھی اس میں شامل تھے, جو سی پیک کے ذریعے آیا تھا. پہلے آپ کی پارٹی نے خاصا اس کے اوپر آرگیو کرتی رہی جب حکومت آئی, لیکن اس کے بعد پورا سراسری خاموشی چھا گئی. ضرب عضب ہوا تھا, ضرب عضب پہ بھی پیسے جو تھے وہ ڈیفنس بجٹ میں سے نہیں لگے تھے, وہ ایڈیشنل سورسز کریٹ کیے گئے تھے. تو پہلے آپ کو ایک فہرست جاری نہیں کرنی چاہیے حکومت کو کہ جناب یہ جو 30,000 ارب ہے, جو 24,000 ارب انفیکٹ جو 2010 سے آنورڈ لیا گیا, یہ خرچہ کہاں ہوا. اس کے بعد 70% اگر میں بجٹ ڈاکومنٹس دیکھتا ہوں تو وہ تو ساری کی ساری ڈیٹ ری پیمنٹ ہے. جیسے آپ نے بھی قرضے لیے, ابھی 5,000 ارب آلموسٹ آپ لے چکے ہیں, آپ بھی ڈیٹ ری پے کر رہے ہیں. تو یہ پرابلم پھر ہے کہاں پہ ایگزیکٹلی, آپ کو شک کہاں پہ ہے کہ یہاں پانی مر رہا ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب, اسی سوال کا جو آپ پوچھ رہے ہیں اسی کا جواب تو کمیشن نے تلاش کرنا ہے. کمیشن بنا دیا گیا ہے, ہمیں میرا یہ خیال ہے کہ کمیشن کے سامنے رکھ دینی چاہیے. دیکھیے تو ویب سائٹ پہ پڑے ہیں سر, ویب سائٹ دیکھنے کے لیے نہیں. دیکھیں نہیں حبیب صاحب دیکھیں, سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا بڑی آسان چیز ہوتی ہے, لیکن اگر آپ مجھے جواب دینے کی وہ اجازت دیں, جی آپ مکمل کیجئے. آپ نے جو فگرز آتے ہیں, جو فائنانس کی فگرز آتی ہیں, وہ تو بڑی میکرو فگرز ہوتی ہیں. آپ کو تو مائکروز کے اندر جانا ہے, آپ کو مائنوٹلی دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے 1 سال میں قرض لیا اور آپ نے کہا ہم نے ڈیٹ سروسنگ کر دی, ٹھیک ہے جی یہ فگر آ گئی, بڑی اچھی بات ہے. لیکن فگر دیکھ کے نہ ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں نہ میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ کیا حقیقتاً ایسا ہوا, کیا فگر فجنگ تو نہیں ہوئی. یہی تو چیزیں ہیں جو انویسٹیگیشن اور اسحاق ڈار کے اوپر تو الزام بھی ہے. دوسرا بیرسٹر صاحب تھوڑی سی ٹائم لائن پہ بھی اگر بات کر لیں, میں اسپیسیفک نہیں ہوتا سر, میں جی اگر تھوڑی سی ٹائم لائن کے اوپر بھی بات کر لیں, کیونکہ اب اس کمیشن کے بن جانے کے بعد کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی, آپ سے روز کے روز سوال پوچھے جائیں گے کمیشن کا کاروائی کہاں تک پہنچی. آپ نے تو کہا تھا اس نوٹیفیکیشن کے اندر لکھا ہے کہ مجھ سے نہیں سر, مجھ سے نہیں کمیشن سے, مجھ سے نہیں, مطلب میرا مقصد کمیشن سے ہی تھا, آپ سے نہیں, کمیشن سے. اس نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ کمیشن یہ اپنا کام 6 مہینے میں کرے گا, جس کا کہ ٹائم پیریڈ پرائم منسٹر ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اگر مزید ضرورت پڑے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت ہی زیادہ ان ریزنیبل ٹائم فریم ہے؟ نواز شریف صاحب کا, زرداری صاحب کے ایک مقدمے میں جہاں پہ پہلے سے شواہد کچھ موجود تھے, ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس سے زیادہ ٹائم درکار رہا.
تو 10 سال میں گورنمنٹ کا اوور آل آڈٹ جس طرح آپ نے کہا مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جا کے, اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ جتنے سال میں یہ کا ٹائم پیریڈ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اتنا ہی سال انویسٹیگیشن کرنے نہیں لگ جائیں گے؟ نہیں, پھر ساتھ پھر ہم کسی جگہ پہنچ نہیں سکیں گے. دیکھیے بات یہ ہے, اگر اس میں ٹائم زیادہ رکھ دینا تھا تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں بہت زیادہ ٹائم رکھ دیا گیا ہے. آپ کے خیال میں ریزنیبل ٹائم کیا ہے, یہ آپ کے خیال میں کب تک یہ پورا کر لے گا؟ نہیں, یہ تو ایک کلیکٹیو, یہ تو کلیکٹیو فیصلہ ہے کیبنٹ کا. بلکہ پہلے تو 4 ماہ بھی تجویز کیے جا رہے تھے, اس پہ کچھ کیبنٹ ممبرز نے کہا 4 ماہ تو بالکل ہی ممکن نہیں ہو سکے گا, آپ 6 ماہ کا ٹائم دیجئے. اس میں دیکھیے کہ کیا اس کی ڈائریکشن کیا ہے, اس کے اندر سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اگر کوئی چیزیں ورتھ پروبنگ ہیں جس میں فردر جانے کی ضرورت ہے تو ٹائم بڑھایا بھی جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 5 سال اس کمیشن کی کارروائی چلاتے رہیں, کیونکہ آپ کو کچھ ٹینجیبل ریزلٹس بھی دکھانے. تو اس صورت میں 6 ماہ کا پیریڈ ریزنیبل ہے. اب جب کمیشن بیٹھے گا, اپنی کارروائی کا آغاز کرے گا, اپنا وہ سارا جو پروسیس کرے گا, اس کے اندر شہزاد صاحب یہ بتائیے گا, یہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کیسے اس کمیشن کو ہیلپ کریں گے؟ دیکھیے ایم آئی اور آئی ایس آئی اور آئی بی تینوں اداروں کو ڈالا گیا ہے, انٹیلیجنس کے اداروں کو, کیونکہ دیکھیے آپ کے ہاں یہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے کہ جو ایکسس ٹو انفارمیشن ہے, بیک گراؤنڈ نالج ہے, بہت ساری جگہ پہ ان اداروں سے مدد ملتی ہے. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوگا, تو پھر پاناما کے کمیشن میں یہ ادارے کیوں ڈالے تھے؟ تو عدالت عظمیٰ سے بھی یہ سوال ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ بھی کتنے کمیشن بنے, وہ تو نیچر آف انویسٹیگیشن تھی نا, یہ تو صحیح. تو یہ بھی نیچر, مجھے بتائیے اس نیچر میں اور اس نیچر میں کون سا فرق ہے؟ کوئی خاص مجھے فرق تو نہیں پتہ لگ رہا. وہ اس سپریم کورٹ والے جو جس میں ایم آئی اور ایس آئی ڈالی تھی, بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں, واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شہزاد اکبر صاحب, یہ سارے قرضے جو لیے گئے جن کی چھان بین ہونی ہے, یہ یا تو پارلیمنٹ کی منظوری سے لیے گئے یا دیے گئے, تو پارلیمنٹ کے منظور کردہ بجٹ کی کیا کوئی تفتیش ہو سکتی ہے قانونی طور پر؟ آپ کیسے کریں گے یہ سب؟ کس کو سب سے پہلے بنائیں گے؟ ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے پارلیمان سے بے شک قرضے اگر منظور بھی ہوئے ہوں, ڈیٹس پارلیمان سے منظور نہیں ہوتے جو باہر سے فورن ڈیٹس لیے جاتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو خرچ کیسے کیا گیا. ٹی او آرز میں تو یہ صاف لکھا گیا ہے کہ وہ کیسے خرچ کیے گئے اور جن مقاصد کے لیے لیے گئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں, کافی زیادہ اس کے اوپر بات کی گئی ہے, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے کہ سی پیک میں اگر قرضے آئے ہیں اس کے اندر پریورٹیز اس وقت کی گورنمنٹ نے سیٹ کرنی تھی. تو اگر قرضہ آیا ہے ایک اسپیسیفک مقصد کے لیے لیکن بعد میں اس کو ڈائیورٹ کر کے کسی اور پروجیکٹ پہ لگا دیا گیا ہے, تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ڈائیورجن تھی پرائورٹائز کرنا تو حکومت کی, میرا خیال ہے کہ حکومت کا حق ہے کہ آپ کے پاس بھی اختیار ہے کہ آپ کے پاس پیسے آئیں اور آپ پرائورٹائز کریں جائز طریقے سے. پرائورٹی بدلنا تو میرا خیال جرم نہیں ہے. بالکل حکومت کا اختیار ہے, اور اگر دیکھیے اگر حکومت نے اپنے اختیار کو صحیح طرح سے استعمال کیا ہے تو کوئی پھر اس کے اندر ایشو نہیں ہے. صرف یہ تحقیق ہو جائے تو بہتر ہوگا. میرا خیال ہے اس وقت اپوزیشن کا اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض, کوئی مجھے سمجھ نہیں آتا. اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ آپ سے سوال ہے اور اس میں سے چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ سے سوال ایک دو تھوڑے سے لیگل ہیں. سب سے پہلا سوال سر میرا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیب کے قانون میں 2010 میں ایک ترمیم ہوئی تھی جس کے بعد لکھا گیا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین نیب جو ہے اگر وہ کوئی بھی اور کام کرے گا یا کسی چیز میں انوالو ہوگا تو ود the prior permission آف چیئرمین نیب ہوگا. کیا حسین اصغر صاحب کو پرمیشن ہے چیئرمین نیب کی اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے, یا وہ وہاں سے ریزائن کر چکے ہیں, یا یہ لیگلی کیسے سٹنگ ڈیپٹی چیئرمین کو یہ والی اپوائنٹمنٹ دی جا رہی ہے؟ دیکھیے اس کا جو پورا قانونی پہلو ہے وہ تو منسٹری آف لاء نے دیکھنا ہے, اور I'm sure کہ انہوں نے اس کے اوپر سر کین یو آپ کیا یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس وقت سوری سر آپ کیا یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ اس وقت وہ چیئرمین بھی ہیں اس کمیشن کے اور ڈیپٹی چیئرمین نیب بھی ہیں, کہ ایٹ دس ٹائم یہ دونوں پوزیشنز انہوں نے ہولڈ کی ہوئی ہیں؟ جی دیکھیے میرے تو خیال میں کوئی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر وہ کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں. سر ان کو پرمیشن چاہیے چیئرمین نیب سے, ان کو پرمیشن چاہیے چیئرمین نیب سے پرمیشن چاہیے, تو آئی ایم شیور کہ وہ پرمیشن
دیکھیے اگر ان کو پرمیشن چاہیے تو نیب جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پرپزز کے لیے منسٹری آف لاء کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور وہ پرمیشن لے لی گئی ہوگی اگر وہ پرمیشن چاہیے. دیکھیے کوئی بھی ڈاکومنٹ جب کیبنٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے وہ منسٹری آف لاء سے ویٹ ہو کے پیش ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی ایک ایسے پی ایم یا کوئی اور وزیر بھی اس کے اندر مداخلت نہیں کرتا, وہ لاء کے تھرو ہو کے آتا ہے. سر وی ہیو اونلی 10 سیکنڈز, ایک چھوٹا سا آخری سوال, وی اونلی ہیو جسٹ ا فیو سیکنڈز, ایک چھوٹا سا آخری سوال. آپ نے کہا یہ قرضے لوٹ کے لائے گئے, اس کے بعد منی لانڈرنگ ہوئی, یہ اس سے پہلے آپ بات کرتے آ رہے ہیں, لیکن ایسٹ ریکوری یونٹ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے اس کمیشن میں بندہ نہیں ہے کوئی. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ ایک کوآرڈینیٹنگ یونٹ ہے, اس کے اندر جو نمائندگی ہے وہ نیب سے ہے, ایف بی آر سے ہے, اسٹیٹ بینک سے ہے اور ایف آئی اے سے ہے, تو وہ انہی اداروں کی نمائندگی تو کمیشن کے اندر ہے. اس کے بعد رہ گیا ایک شہزاد اکبر, تو اگر یہ کمیشن کا ممبر ہوتا تو آپ نے کہنا تھا یہ تو سیاسی بندہ لگا دیا آپ نے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ معاون بہت اچھی بات ہے میں کمیشن میں نہیں ہوں. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام سے دیجیے اجازت, کل آپ سے ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نے کے بان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.